बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक़्त दुनिया के अंदर एक मामला दरपेश है जिस पर दुनिया का हर दिल रखने वाला, दुनिया का हर अमन पसंद, दर्द रखने वाला परेशान है, और वो मसला फ़लस्तीन है। इसराइली जारहियत 7 अक्टूबर से शुरू है और आज फरवरी की 11 तारीख हो गई है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लाखों लोग घरों से बेघर हैं। गजा की पट्टी से छोटे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान या शहीद हो रहे हैं या पनाह की तलाश में हैं। इन हालात में इसराइल ने रफा शहर पर भी हमला करने का ऐलान किया है और उसकी वो तैयारी कर रहा है। ये इस जंग को फैलाने और मिस्र, उर्दन और इस्लामी ममालिक को इस जंग में नुकसान पहुंचाने का एक मंसूबा है। एक तरफ बेगुनाह लोगों को गजा में कत्ल कर रहा है, बर्बरियत का निशाना बना रहा है। 25,000 शुहदा हैं, जिनमें हजारों यानी तकरीबन 60 से 70% औरतें और बच्चे हैं। और अब रिफा शहर, जो कि वाहिद सप्लाई लाइन भी है गजा के लोगों के लिए, उस पर भी हमला करने का मंसूबा बना रहा है। इसके ऊपर सऊदी अरब के वजारत खारजा, ईरान, कतर सब बहुत शिद्दत के साथ बात कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इसराइल इस जारहियत से बाज आ जाए। लेकिन इसराइल को बाज रखने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की बात सुन रहा है, ना वो OIC की बात सुन रहा है, ना वो किसी और की बात सुन रहा है। आपने देखा कि गुज़श्ता दिनों अमरीकी वजीर खारजा ने दौरा शुरू किया था और वो सऊदी अरब भी गए थे और सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे। सऊदी अरब के वली अहद ने बड़ा वाज़े उन पर ये जो है बात कही थी कि जब तक फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत नहीं मिल जाती, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद नहीं होता, फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम बंद नहीं होता, उस वक़्त तक आप मत सोचें कि सऊदी अरब या वो ममालिक जिनका इसराइल से ताल्लुकात नहीं हैं वो ताल्लुक कायम करेंगे। और फिर एक प्रोपेगेंडा भी शुरू किया गया सऊदी अरब के खिलाफ। लेकिन सऊदी अरब की वजारत खारजा और ज़िम्मेदारों ने और सऊदी वजीर खारजा ने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि बगैर फ़लस्तीनियों की रियासत के कोई बात नहीं हो सकती है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये रिफा शहर पर अगर हमला करता है इसराइल तो इससे बहुत बड़ी तबाही आएगी। लिहाजा इस्लामी ताउन तंजीम की भी जिम्मेदारी है, अक़वाम मुत्तहिदा की भी, अमेरिका की भी, बरतानिया की भी, यूरोप की भी, मुस्लिम दुनिया की भी, कि वो इसराइल को इस जारहियत से रोकने के लिए आगे बढ़े। नाज़रीन, बेबसी की इस कैफियत में एक दरवाजा ऐसा है जहां से यकीन कामिल है कि हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का दरवाजा है। वो उस रहमान और रहीम का दरवाजा है, करीम का दरवाजा है, अजीज का दरवाजा है,
جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے، جو رب الشہداء والمجاہدین ہے، جو رب الضعفاء والمساکین ہے، کہ وہ غیب سے اپنے فرشتوں کو اتار دے ان مظلوم فلسطینیوں کی امداد کے لیے، وہ روح القدس کو اتار دے ان فلسطینیوں کی امداد کے لیے۔ جب پوری انسانیت ایک بے بسی کا اظہار کر رہی ہے، وہ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں کچھ کر سکتے، تو پھر ایک راستہ باقی ہے، اور وہ راستہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ، اپنی کوتاہیوں پر معافی کے ساتھ یہ مقدمہ پیش کرنا ہے کہ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم تو بے بس ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ کن کہتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ ظلم و ستم کا سلسلہ ختم ہو، فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست ملے، فلسطینیوں کو جینے کا حق ملے، جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، جوان شہید ہو رہے ہیں اور الاقصی کی بے حرمتی ہو رہی ہے، رب العزت غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ ناظرین، پاکستان میں انتخابات ہو چکے ہیں۔ اگرچہ قومی اسمبلی میں کسی بھی جماعت کو حکومت بنانے کے لیے جو اکثریت چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی جماعت، ایم کیو ایم، یہ سب مل کر ایک حکومت بنا لیں گے۔ کاش ہمارے ملک کے اندر یہ سیاسی جو فضا ہے اس میں تلخیاں اس قدر کم ہو جائیں کہ ایک قومی حکومت بن جائے۔ یہ میری رائے ہے، تلخیاں ختم ہوں، آپس میں سارے مل بیٹھے، نہ بھی حکومت میں آئیں لیکن اگلے 25 سال کے لیے ایک میثاق پاکستان کریں۔ پاکستان کو ضرورت ہے وحدت اور اتحاد کی، پاکستان کو ضرورت ہے استحکام کی، پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے کہ ہم ہر قسم کے مفادات اور مصلحتوں سے بالاتر ہو کر اپنے وطن اور اپنے دین اور اپنی قوم کا سوچے۔ پاکستان کی سیاست میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سب سے سینئر سیاستدان ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، اگرچہ تینوں بار ہی ان کو ان کی جو مدت تھی وہ مکمل نہیں کرنے دی گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، تفصیل سے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا وجوہات تھی، لیکن اس وقت ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے، ایک ملک کے بڑے ہونے کے ناطے ان پر بھی یہ ذمہ داری ہے اور ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھ کھول کے اپنے سینے کے ساتھ ان کو بھی لگائیں جن کی وجہ سے وہ مشکلات میں آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی ماحول ہے اور جو احتساب کے نام کے اوپر انتقام لیا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ احتساب اگر کرنا ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے، لیکن انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور تمام پارٹیوں کو جو جیت کر آئی ہیں پارلیمان میں، جن کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، ان کو بٹھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب نے تو اپنی جو تقریر کی انتخابات کے بعد، اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاک فوج، عدلیہ، میڈیا، سیاستدان، مذہبی رہنما سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اگرچہ اس میں
جو اس وقت تحریک انصاف کے لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر آزاد آئے ہیں لیکن ان کی بیک پر تحریک انصاف ہے، ان کا ذکر نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو ہمیں ماننا چاہیے اس انداز میں، اور تحریک انصاف کو بھی ماننا چاہیے، ان کی لیڈرشپ کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ پاکستان محاذ آرائش سے، گالی گلوچ سے، برا بلا کہنے سے، الزام تراشی سے آگے نہیں جائے گا۔ پاکستان بات چیت سے، مفاہمت سے، ڈائلاگ سے آگے بڑھے گا۔ اللہ کرے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مفاہمت کی طرف ہم جائیں۔ پاکستان کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ ہماری داخلہ پالیسی، ہماری خارجہ پالیسی، ہمارا معاشی استحکام، ہماری اقتصادی پالیسی، اور پھر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر بڑھتی ہوئی شدت، بلکہ پورے معاشرے کے اندر جو ایک بڑھتی ہوئی شدت ہے، اس کا خاتمہ، اس کے لیے محنت کرنا، ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آج دنیا میں بہت تبدیلی آ رہی ہے، ہم وہیں کھڑے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کے پاس، کبھی اپنے دوستوں کے پاس۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے صرف ذخائر جو زمین کے اندر ہیں، معدنیات جو ہیں، وہ کھربوں ڈالر کی ہیں۔ اگر اس پر محنت کر لی جائے، نیک نیتی کے ساتھ پاکستان کے ٹورزم کو پروان چڑھایا جائے، میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی کے محتاجگی کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زرعی ملک بنایا ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مستقبل میں، وہ کھانے کے معاملات کا ہے، فوڈ سیکورٹی کے ایشو ہے۔ اس پر کام ہو رہا ہے کیونکہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے۔ ہماری گندم، ہمارا چاول، تھوڑی سی محنت اگر کر لی جائے، یہ گرین پاکستان کا جو انیشیٹو لیا چیف آف دی آرمی سٹاف کے ایک ویژن کے اوپر، تو آپ دیکھیں کس طرح چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور پھر ہمارا نظام عدل جو اساس ہے کسی بھی ریاست کا، اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ پولیس کا نظام، یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم بیٹھ کر معاملات کو آگے کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ کرے کوئی ایسی صورت پیدا ہو، مفاہمت کی فضا پیدا ہو کہ جس میں یہ سب مسائل حل ہوں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ پاکستان کو ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان تبھی بنایا جا سکتا ہے جب ہم نیک نیتی کے ساتھ، باہمی اتحاد سے، جو ذاتی مصلحتیں اور مفادات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے آگے بڑھیں گے۔ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک معیاری حزب اختلاف ہو، ایک وطن سے محبت رکھنے والی حزب اختلاف ہو کہ جو جائز کو جائز اور ناجائز کو ناجائز کہے۔ صرف اختلاف برائے اختلاف نہ ہو۔ جو دشمن ہمارا چاہتا تھا وہ تو ناکام ہو گیا، الیکشن پرامن طریقے سے ہو گیا۔ اس کا کریڈٹ افواج پاکستان کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ ملک کے سلامتی کے اداروں کو جاتا ہے، اس کا کریڈٹ سپہ سالار قوم اور ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو جاتا ہے کہ دشمن چاہتا تھا کہ 8 فروری کو پاکستان میں ہر طرف فساد ہو، خون ہو، لیکن اس ملک کی فوج نے، اس ملک کی قوم نے، اس ملک کے سلامتی کے اداروں نے اس سازش کو ناکام بنایا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو، میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو، پاکستان کی پولیس کو، کہ جنہوں نے مختلف صوبوں کی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پرامن انداز سے الیکشن کے پروسیس کو مکمل کروایا۔ جہاں تک بات ہے نتائج کی تاخیر یا باقی مسائل کی، وہ الیکشن کمیشن سے متصل ہیں۔
اور وہی اس کا اچھا جواب دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ماہ شعبان المعظم کو برکتوں والا بنائے، عزتوں والا بنائے، رفعتوں والا بنائے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔